31वें नंबर पर अमल है अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने के सबब मग़फ़िरत हो गई। अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने के सबब मग़फ़िरत हो गई। अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह की किताब है अल-क़ौलुल बदी फ़िस्सलाति अला हबीबिश शफ़ी। इसमें इन्होंने एक वाक़या लिखा कि एक मुहद्दिस हदीस का दर्स दे रहे थे, तो दौरान दर्स जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी और इसमें गरामी लिया तो उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। तो अब उनकी आवाज़ सुनकर जो मजमे में मौजूद थे उन्होंने भी दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ा, तो पीछे तक उनकी आवाज़ गई। तो जितने मौजूद थे उन्होंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने भी बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। तो अब ये मजमे में मुहद्दिस की आवाज़ को आगे पहुंचा रहे थे, वो जो हदीस बयान करते थे ये उस हदीस को आगे नकल करते थे। तो इनके ये जो दुरूद शरीफ इन्होंने पढ़ा तो अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आया जो इन्होंने अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पढ़ा। तो इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब देखा और ख्वाब में पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या अमल किया? फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। पूछा किस अमल पे मग़फ़िरत हुई? कहा वो जो दर्स के दौरान शेख ने दुरूद शरीफ पढ़ा था और मैंने भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ा और मेरी आवाज़ पीछे तक गई, मेरी आवाज़ सुनकर बाकी सब ने भी दुरूद पढ़ा, अल्लाह को ये अमल पसंद आया, इसी अमल पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। नंबर 32 दुरूद शरीफ लिखने के सबब मग़फ़िरत हो गई। अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने अल-क़ौलुल बदी में एक वाक़या लिखा। किसी मुहद्दिस को इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा गया, पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? उस मुहद्दिस ने आगे से कहा बिकिताबती अस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कुल्लि हदीसिन, मैं हर हदीस के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ता था और दुरूद लिखता था। अल्लाह ताला को ये अमल पसंद आया कि ये हर हदीस के साथ मुकम्मल दुरूद लिखते हैं, का इस दुरूद लिखने पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो देखें अल्लाह को ये अमल पसंद आया कि हर हदीस के साथ वो मुहद्दिस दुरूद शरीफ लिखा करता था, इस पर अल्लाह ने बख्शिश कर दी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गरामी आए तो मजलिस में एक मरतबा दुरूद पढ़ना तो वाजिब है, और जब बार बार आए तो फिर दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। और इस पर फजीलत इतनी है कि हर दफ़ा पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दराजात इंसान के बुलंद होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर बड़े एहसानात हैं, हम उसका बदला तो नहीं दे सकते, कम अज़ कम एक छोटा सा हदिया एक उम्मती की तरफ से अपने पैगम्बर को जो पहुँचेगा वो हमारी तरफ से ये हदिया। इसलिए कोशिश हो चलते फिरते उठते बैठते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द करना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो दुरूद इब्राहीमी इंसान कसरत के साथ पढ़े। अल्लामा सखावी रहमहुल्लाह ने अल-क़ौलुल बदी ही में एक वाक़या लिखा। एक मुहद्दिस जब भी दुरूद शरीफ लिखते साथ हदीस लिखते, लेकिन हदीस के शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता तो वो दुरूद यूँ लिखते कि यानी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। तो जब उन्होंने ये दुरूद लिखते हर हदीस के साथ, तो एक दफ़ा उन्होंने अपनी जो हदीसें लिखी हुई थी वो तहरीर एक दूसरे मुहद्दिस को दी। उन्होंने जब उनकी वो पूरी तहरीर पढ़ी, वो सारी अहादीस पढ़ी, तो हर हदीस के साथ देखा तो माशाअल्लाह दुरूद के ये अल्फाज थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा, कि दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी कसरत के साथ कसरत के साथ कसरत के साथ। इन्होंने पूछा आप ये जो दुरूद लिखते हो इसकी वजह क्या है? उस मुहद्दिस ने बताया कि ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में आ रहा हूँ तो हुजूर अपने चेहरा अनवर मुझसे फेर देते हैं। मैं आपके करीब आता हूँ, आप अलैहिस्सलाम चेहरा मुझसे फेर देते हैं, तो मैं समझ गया हुजूर मुझसे नाराज़ हैं।
میں قریب آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا نام لکھتے ہو، درود نہیں لکھتے، تو نام کے ساتھ درود کیوں نہیں لکھتے؟ اس دن کے بعد سے اس محدث کا عمل تھا، جب بھی یہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی حدیث میں لکھتا تو درود کے یہ الفاظ لکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا، یعنی درود و سلام ہو بڑی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے کوشش ہو انسان اس کو اپنے عمل میں لے کر آئے۔ علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا، ایک شخص قصداً حضور پہ درود نہیں لکھتا تھا، تو بعد میں کسی نے اس کو دیکھا تو اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا، اور یہ جو اس کا دایاں ہاتھ تھا اور جسم تھا اس میں طاقت نہیں تھی، حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو ہاتھ اور جسم اس کا مفلوج ہو گیا۔ تو قصداً اس نے چونکہ درود چھوڑا، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، تو اس کے گویا ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا جسم مفلوج ہو گیا۔ اس لیے کوشش ہو، ایک عمل جو میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ آئے ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، جب بھی لکھیں تب بھی پورا درود لکھیں۔ بعض ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صرف صاد لکھتے، یا رضی اللہ عنہ کی جگہ صرف را اور ضاد لکھتے، یا رحمہ اللہ کی جگہ صرف را اور ہاں لکھتے۔ اس سے یہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، تو دعائیہ جملہ تبھی پورا ہوگا جب یہ پورا لکھا جائے۔ تو صرف سواد لکھنے سے وہ فضیلت اور وہ اجر و ثواب ہمیں حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم پورا لکھیں گے اور پڑھیں گے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رازوات لکھنے سے بھی جو مقصد ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ رازوات سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال کوشش کرنی چاہیے، حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی اہل علم تابعی کا، محدث کا، حضرات سلف میں کسی کا نام آئے تو رحمہ اللہ۔ نمبر 33، قرآن کریم کی تلاوت پر آنکھوں سے آنسو بہنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور اس پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر بخشش کر دی۔ عیون الحکایات میں ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ساحل سمندر پہ گیا، میں نے دوسری جگہ جانا تھا، میں کشتی کی تلاش میں تھا، کافی دیر ہو گئی مجھے کوئی کشتی نہ ملی۔ اچانک مجھے ایک چھوٹی کشتی نظر آئی کہ جس میں نے دیکھا ایک مالک ہے اور اس کی ایک باندی اس کے ساتھ خادمہ بیٹھی ہوئی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے انہیں ہاتھ دیا کہ تم مجھے بھی ساتھ بٹھا دو اور وہاں کنارے پر مجھے اتار دو۔ تو مالک نے تو انکار کیا، اسے مت بٹھاؤ، لیکن جو خادمہ تھی اس نے کہا اس کو بٹھا دو، کوئی مسکین آدمی ہے، غریب ہے، ہماری کشتی میں جگہ بھی ہے، اس کو ساتھ بٹھا دو۔ کہتے ہیں مجھے انہوں نے بٹھا دیا۔ کہ اب کشتی کے اندر یہ دونوں، اب ان کی زندگی فسق و فجور میں تھی، تو شراب کی مجلس لگی، یہ بھی شراب پیتا تھا، وہ باندی بھی شراب پیتی، اپنے آقا کو بھی شراب پلاتی۔ میری طرف شراب قریب کی تو میں نے کہا نہیں، یہ اسلام میں حرام ہے، میں نے شراب نہیں پی۔ اب اس کے بعد وہ دونوں آپس میں لگ گئے، تو اس نے اپنی باندی سے کہا تم مجھے گانا سناؤ۔ اب کا کشتی ہے، سفر جاری ہے، شراب پی بھی ہے، اب وہ باندی اس کو کشتی میں گانا سنا رہی ہے، رقص کر رہی ہے۔ جب گانا گاتے گاتے وہ تھک گئی، اس کا رقص پورا ہوا، تو وہ مالک مجھے کہنے لگا کیا تم نے کبھی ایسا گانا اور ایسا کلام سنا ہے؟ میں نے کہا میں اس سے بہتر اور افضل کلام میں نے سنا۔ اس نے کہا میری باندی سے افضل کلام کس کا ہوگا؟ کہا میں نے کہا میرے پاس ہے، آپ کو سناؤں؟ کہا جی سناؤ۔ اب چونکہ یہ دونوں تھے تو مسلمان، تھے گناہ گار، زندگی گناہ میں تھی، لیکن بہرحال تھے تو مسلمان۔ تو یہ شخص کہتا ہے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور میں نے سورہ تکویر کی تلاوت شروع کی، اور جب میں نے پڑھنے لگا اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے گدلے پڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی ہے اس کا بھی حمل گر جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب
وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب دریاؤں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ جب تمام نفوس کو جمع کیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب انسان کے صحیفوں کو نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، انسان نے جو دنیا میں عمل کیے اللہ وہ نامہ اعمال کھولے گا، انسان سے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، یہ تیرے حساب کے لیے کافی ہے جو تو دنیا میں زندگی گزار کے آیا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اس نے ایک چیخ ماری، اس نے چیخ ماری، رونے لگ گیا، تو کہا میری زندگی تو گناہ میں گزری، اگر میرا نامہ اعمال کھلا تو اس میں تو سب گناہ ہی گناہ ہیں، فسق و فجور ہے، شراب کی مجلسیں ہیں، تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میری تو معافی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہر گناہ کی معافی ہے، تم صدق دل سے معافی طلب کرو، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس مالک نے اپنی باندی سے کہا جو شراب ہے اس کو سمندر میں بہا دو، جتنی شراب تھی سمندر میں بہا دی، اور جو اس کے پاس آلات موجود تھے گانے بجانے کے، طبلہ تھا، بانسری تھی، وہ سب توڑ کر سمندر میں پھینک دیے۔ اپنی باندی سے کہا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ باندی آزاد ہو گئی۔ اب یہ جو شخص ہے اس سے کہنے لگا میں آج کے بعد زندگی تیرے ساتھ گزاروں گا۔ اس شخص سے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ساحل پہ اترے تو یہ اس کے ساتھ گیا، کہتے میں نے دیکھا اس نے 40 سال میرے ساتھ گزارے، ساری زندگی پھر اس کی عبادت اور ریاضت میں گزری ہے، ہمیشہ اپنے گناہوں پہ اللہ کے سامنے روتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا کہا میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جس وقت آپ نے سورہ تکویر میرے سامنے تلاوت کی تھی اور جب یہ آیت پڑھی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ انسان کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اس وقت اللہ کے خوف سے جو میری آنکھوں سے آنسو بہے تھے اللہ نے ان آنسوؤں پر میری مغفرت کر دی۔ زندگی گناہ میں گزری تھی ابتدا میں، لیکن جس وقت قرآن کی تلاوت ہوئی اور اس آیت پر آنکھوں سے آنسو بہہ گئے کہ اگر میرا نامہ اعمال کھلا تو اس میں تو گناہ ہی گناہ ہے، میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا؟ تو خوف خدا میں جو آنکھوں سے آنسو بہے تھے اللہ نے فرمایا ہم نے اس آنسوؤں پر تیری مغفرت کر دی۔ تو میں نے عرض کیا ایک عمل جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو اور انسان کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اصل بات آج ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گئے، اس لیے قرآن کی تلاوت پر ہماری دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی۔ آج معاذ اللہ مسلمان کا قرآن پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، گانا سننے کے لیے وقت ہے، 2.5-3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، 6 گھنٹے یوٹیوب فیس بک چلانے کے لیے وقت ہے، سیاسی گفتگو کرنے سننے میسیج پڑھنے لکھنے کے لیے وقت ہے، آج قرآن کے لیے وقت نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی انسان چاہے گا وہ قرآن پڑھتا رہے، کبھی قرآن سے اکتائے گا نہیں۔ تو اس لیے سلف کی قرآن سے محبت تھی، اللہ کو یہ بات پسند تھی، اس لیے ہم کوشش کریں اپنے دن میں 10 منٹ 15 منٹ کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ مناقب احمد بن حنبل میں سیر و اعلام النبلاء میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت سے پوچھا یا اللہ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ رب العالمین نے فرمایا احمد مجھے سب سے زیادہ پسند قرآن کی تلاوت ہے۔ فرمایا یا اللہ سمجھ کے پڑھیں تو پسند ہے، سمجھ نہ آئے تو پڑھیں تو پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سمجھ آئے تب بھی پسند ہے، اگر تمہیں ترجمہ تشریح نہ آئے قرآن کے الفاظ پڑھو مجھے تب بھی پسند ہے۔ اس لیے کوشش ہو کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ وقت روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالیں۔ نمبر 34
قرآن کریم سے عقیدت اور محبت کے سبب مغفرت ہو گئی، قرآن کریم سے عقیدت اور محبت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ الارکان فی الاسلام میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص تھا، اس کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت نہیں آتی تھی، اس کی زبان میں لکنت تھی، اٹکتا تھا، بات کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتی تھی، تو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، کن ذہن بھی تھا، حافظہ بھی کمزور تھا، زبان میں لکنت بھی تھی، تو اس کے لیے پڑھنا مشکل تھا، سیکھنے کی کوشش کی لیکن نہ پڑھ سکا۔ لیکن اس مسلمان کی عادت تھی، روزانہ صبح قرآن اٹھاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، قرآن کو چومتا، سینے سے لگاتا، پیشانی سے لگاتا، پھر ہر قرآن کی سطر پہ انگلی پھیرتا اور فرماتا یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، یا اللہ تو نے یہ بھی سچ فرمایا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ لیکن قرآن سے محبت تھی، ہر دن قرآن کو اٹھاتا، 10-15 منٹ قرآن کے صفحات کو چھومتا، انگلی گھماتا رہتا۔ جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا گناہ گار تھا، زندگی میں اعمال تو کوئی نہیں تھے، اللہ نے صرف اس عمل پر میری مغفرت کر دی کہ میں جو قرآن اٹھاتا تھا، بوسہ دیتا تھا، عقیدت اور محبت سے قرآن کی سطروں پہ انگلی پھیرتا تھا، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آج ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے، گھروں میں قرآن پڑا ہوا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن اٹھا کر کوئی تلاوت نہیں کرتا، صرف رمضان آیا تو مسلمان قرآن پڑھتا ہے، 11 مہینے مسلمان قرآن نہیں پڑھتا۔ جیسے انسان کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے، روحانی طور پر قرآن کا بھی محتاج ہے، ہر لمحے محتاج۔ جیسے جسم کے لیے غذا ضروری ہے، روح کے لیے بھی غذا ضروری ہے، اور روح کی غذا اللہ رسول کا فرمان ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے، اس کو جتنا ملے گا یہ روح تر و تازہ رہے گی، ورنہ انسان اندر سے بے چین ہوگا، ہر لمحے بے قرار رہے گا۔ تو ایک عمل میں نے عرض کیا، قرآن کریم سے عقیدت اور محبت۔ نمبر 35، مسنون اعمال کے سبب مغفرت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اعمال ہیں ان کے طفیل اللہ نے بخشش فرمائی۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ہبۃ اللہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ لکھا۔ یہ بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا میری کوشش ہوتی تھی حضور کی کوئی سنت مجھ سے نہ چھوٹے، میں سنتوں پر عمل کرتا تھا، اللہ کو یہ بات پسند آئی کہ تم میرے محبوب کے طریقوں کو زندہ رکھتے تھے، میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اس سنت کے عمل کی وجہ سے ہم نے آپ کی مغفرت کر دی۔ دیکھیں آج ہم مسلمان ہیں، ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج سوال یہ ہوتا ہے جی یہ عمل فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، نہ کیا تو کیا حرج ہے؟ ہم سنت سمجھ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ اور سلف سنت سمجھ کے جان دیتے تھے کہ حضور کی سنت اور طریقہ ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس لیے کوشش ہو جس سنت کا ہمیں پتہ چل جائے ہم اس مسنون عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ نمبر 36، سورہ سجدہ اور سورہ ملک کے نور کے سبب، تلاوت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ ایک واقعہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے من عاش بعد الموت، اور علامہ سیوطی کی شرح الصدور، دونوں میں واقعہ ہے۔ ایک شخص بیمار ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی طاری تھی لیکن ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا تھا۔ اس کے رفقا، دوست احباب اس کے قریب بیٹھے تھے، تو اب یہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب بیٹھے ہیں، اس پر غشی طاری ہے، بے ہوش ہے، تو ہم اس کے قریب بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، ہم نے اچانک دیکھا اس کے سر کی جانب سے ایک نور نکلا، ایک خوبصورت روشنی نکلی اور یوں اوپر کی طرف گئی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس کے پیٹ کی طرف سے ایک روشنی اور نور نکلا اور اس سے پورا کمرہ معطر ہو گیا اور وہ روشنی اوپر کی طرف گئی۔ پھر ہم نے اس کے قدموں کی جانب سے دیکھا ایک نور نکلا اور اس نور اور روشنی کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، معطر ہو گیا، اور پھر وہ روشنی یوں آسمان کی طرف گئی۔ ہم دیکھنے لگ گئے، ہم حیرت میں پڑے تھے، آج سے پہلے ایسا منظر اور ایسی کیفیت اور حالت ہم نے دیکھی نہیں تھی
کہتے ہیں تھوڑی سی دیر گزری تو اس کو ہوش آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ تیرے سر کی جانب سے اور پیٹ کی جانب سے، پاؤں کی جانب سے ایک روشنی نکلی اور وہ روشنی اوپر کی طرف گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے غشی طاری تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک غیبی آواز سنی کہ تیرے سر کی جانب کی روشنی وہ ہے جو سورہ سجدہ تو تلاوت کرتا ہے، اس سورہ سجدہ کی ابتدائی آیات کی روشنی، اور تیرے پیٹ کی جانب سے سورہ سجدہ کی وہ آیات جو درمیانی ہیں اس کی روشنی ہے، اور جو تیرے پاؤں کی جانب سے وہ سورہ سجدہ کی آخری آیات جو تو پڑھتا تھا اس کی روشنی ہے، اور سورہ ملک تیری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس شخص کا معمول تھا یہ ہر رات سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتا تھا، تو چونکہ سورہ ملک کی، سورہ سجدہ کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پہ انسان سوتے وقت اس کو اپنا معمول بنائے، حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، تو اس کا معمول تھا، بس اس نے یہ بات بیان کی، اس کے بعد کلمہ پڑھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا اللہ نے موت سے پہلے کیفیت دکھا دی کہ جس صورت کے ساتھ اس کو محبت تھی، تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نور سب کے سامنے ظاہر کر دیا، اور جب اس کا انتقال ہوا، تدفین ہوئی، تو کہتے ہیں ایک اینٹ گری، ہماری نگاہ پڑی تو قبر معطر تھی۔ تو دیکھیں اس کا معمول تھا سورہ ملک کا، سورہ سجدہ کا، اس لیے کوشش ہو ہم میں سے ہر ایک ساتھی اگر ممکن ہو رات سوتے وقت سورہ ملک پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، اوپر سے جگہ بالکل پلین تھی، برابر تھی، تو محسوس نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے، تو انہوں نے خیمہ لگا دیا۔ رات کے وقت اچانک ان کو نیچے سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز زمین سے آنے لگے، انہوں نے جو اپنا کان لگایا تو سورہ ملک کی آواز تھی، کوئی سورہ ملک تلاوت کر رہا ہے۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے، اس لیے جو آدمی اس کا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ اس لیے کوشش ہو رات سوتے وقت ہم سورہ ملک اور اسی طرح ممکن ہو تو سورہ سجدہ اس کی تلاوت کر کے سوئیں۔ نمبر 37، تلاوت، روزہ اور قیام اللیل کے سبب مغفرت ہو گئی۔ 3 اعمال، تلاوت، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 قیام اللیل، رات کو قیام کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اس کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا تو لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ ان کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو قریب بیٹھے تھے یہ کہتے ہم نے رات خواب دیکھا، خواب میں وہی شخص ہمیں نظر آیا، ہم نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر 2 فرشتے آئے تو میرے سر کی جانب آئے تو کہا یہ وہ سر ہے جس میں قرآن کریم تھا، یعنی یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کے سینے میں اور اس کے سر میں قرآن ہے۔ تو پھر کہا میرے اور قریب آئے، میرے دل کے پیٹ کی جانب ہوئے، کہا یہ پیٹ روزے کی حالت میں وقت گزارتا تھا۔ پھر میرے قدموں کے قریب آئے، کہا یہ قدم رات کو طویل قیام کرتے تھے، لمبے قیام کی وجہ سے ان میں ورم آ جاتا تھا، کہا انہی اعمال پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ راتوں کا قیام تھا، دن میں اکثر یہ روزہ رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت معمول میں تھی، اللہ کو یہ اعمال پسند تھے، ان اعمال پر نجات ہو گئی۔ تو ہمارے پاس تو ایسے بڑے اعمال بھی نہیں ہیں، تو اگر کثرت سے انسان روزے نہ رکھ سکے تب بھی کوشش ہو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے چاہیے، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ، پیر اور جمعرات کے دن روزہ ہو۔ سلف میں مرد عورتوں میں بڑا اس کا معمول تھا۔ حضرت خنسا بنت خدام رحمہ اللہ اس امت کی وہ خاتون ہیں 40 سال تک اس نے نفلی روزے رکھے، 40 سال۔ حضرت حفصہ بنت سیرین کے بارے میں صفت الصفوہ میں روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور یہ خاتون 5 دنوں کے علاوہ پوری زندگی روزہ رکھتی تھی۔
عید الفطر، عید الاضحیٰ، ایام تشریق، ان 5 دنوں میں شریعت نے منع کیا۔ اس کے علاوہ اس کا معمول تھا عمر بھر روزہ رکھنا، روزانہ 15 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تو دیکھیں سلف کو قرآن سے بڑا تعلق ہے، تو ہماری کوشش ہو زیادہ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ تلاوت کا معمول ہو۔ نمبر 38، کامل یقین اور طویل قیام اللیل کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور پختگی اور طویل قیام اللیل کے سبب اللہ نے بخشش فرما دی۔ امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، کسی نے انتقال کے بعد چند دنوں کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو وہ بڑی نعمتوں میں ہے، باغات میں ہے، خوبصورت تاج اس کے سر پر ہے۔ پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا 2 عمل تھے۔ نمبر 1 میرا یقین پختہ تھا اللہ کی ذات پہ، نمبر 2 میں راتوں کو قیام بڑا طویل کرتا تھا، قیام اللیل تہجد میں کھڑا ہو جاتا، لمبا قیام کرتا، اور یقین میرا پختہ تھا، اللہ کو یہ چیز پسند آئی۔ حضرات سلف اور صحابہ کی یقین کی پختگی تھی، ان کا ایمان پختہ تھا، مکان کچے تھے، ایمان پختہ تھے۔ آج مکانات پختہ، بلڈنگیں، گاڑیاں، لیکن ایمان کچے، ایمان کی کمزوری آ گئی۔ سلف کا ایمان پختہ تھا۔ سامنے دریا ہے، صحابی ابو اعلیٰ حضرمی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سمندر میں گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں، پورا سمندر صحابہ پار کر دیتے ہیں، لیکن گھوڑوں کے پاؤں کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوتے۔ یقین کی پختگی ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تفسیر کبیر میں شرح و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں ایک مجوسی کے پاس زہر تھی، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیوں تم نے رکھی ہے؟ تو یہ مذاکرات کے لیے آیا تھا کہ اگر مذاکرات ہمارے آپس میں کامیاب نہ ہوئے جنگ بندی کے تو میں یہ زہر کھا لوں گا۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں اگر ہمارے مذاکرات آپس میں طے نہ ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا زہر سے موت آتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل آتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زہر سے نہیں، اللہ کے حکم سے آتی۔ وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا نہیں زہر سے آتی۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھا، دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ زہر لے لی اس سے، جو زہر تھی ساری پی گئے۔ مجوسی دیکھ رہا ہے کہ ابھی حضرت گریں گے، ابھی گریں گے، ابھی موت آئے گی، کچھ بھی نہ ہوا۔ تھوڑا سا پسینہ آیا، حضرت نے پسینہ صاف کیا، مسکرانے لگ گئے، تو اس نے فوراً کہا آپ کا دین سچا دین ہے، آپ کا مذہب سچا مذہب ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ تھوڑی سی زہر کھا لے، ناخون کے برابر وہ زندہ نہیں رہتا۔ آپ نے تو پوری پڑیا کھا لی لیکن آپ پر اثر نہیں ہوا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زہر سے موت نہیں آتی، اللہ کے حکم سے موت آتی۔ یقین پختہ ہے، اللہ کے حکم سے موت آتی ہے، زہر سے موت نہیں آتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یقین کی پختگی ہو، رب العالمین بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو انسان کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے بکھر گئے تو ایک جنگل میں، اب جنگل میں سامنے سے شیر آ گیا، تو جیسے ہی شیر حملہ کرنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا میں حضور کا صحابی ہوں اور میں دین پھیلانے کے لیے نکلا تھا۔ صحابہ سے منتشر ہو کے وہاں پہنچے، یا بعض نے لکھا تھا غیر مسلموں کی قید میں تھے، وہاں سے چھوٹ کر بھاگتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے۔ جب شیر نے یہ بات سنی اس نے دم ہلائی، وہ اشارہ کر رہا تھا میرے پیچھے پیچھے آؤ، حضرت کو ساتھ لے کر گیا، پورا جنگل پار کرا دیا، پھر آواز دینے لگا۔ حضرت فرماتے میں سمجھ گیا یہ مجھے الوداع کہہ رہا ہے، مجھے رخصت کر رہا ہے۔ دیکھیں آج ہم شیر سے ڈرتے ہیں، شیر کے پیدا کرنے والے خدا سے نہیں ڈرتے۔ سانپ سے ڈرتے ہیں، جس رب نے سانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے اس رب کا ڈر نہیں ہے۔ سانپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سانپ کے منہ میں زہر کس نے رکھی؟ رب نے رکھی ہے۔ شیر کو پھاڑنے کی طاقت رب نے عطا کی ہے۔ تو جس رب نے یہ مخلوقات پیدا کی ہیں اس رب کا بھی تو خوف دل میں ہونا چاہیے۔ آج مخلوق کا خوف ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔
حضرات صحابہ سلف کی زندگی ایسی تھی، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر، یقین پختہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا سامنے شیر ہے، سب کا راستہ روکا ہوا ہے، تو سب نے کہا حضرت آگے نہیں جانا، یہ شیر حملہ کر دے گا۔ فرمایا انشاءاللہ حملہ نہیں کرے گا۔ اس کے قریب گئے اور اس پر تھپکی دی، کہا بھئی کیوں تو اللہ کے بندوں کا راستہ روک رہا ہے، لوگ مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو راستہ روک رہا ہے۔ اس کے کمر پہ مارا تو شیر نے دم ہلائی، وہیں سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اللہ نے یہ جانور ان کے لیے رکھے ہیں جو رب کے نافرمان ہیں، جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ان سے ڈرتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے اللہ ان چیزوں کو اس کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، پھر مخلوق اس کی نافرمانی نہیں کرتی، مخلوق اس کی اطاعت میں زندگی گزارتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضرت کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا میری بیوی بچے میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، اس سے مجھے پتہ چل جاتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، ورنہ کوئی اللہ کا فرما بردار ہو تو مخلوق اس کی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اللہ مخلوق کو اس کی اطاعت میں لگا دے گا۔ آج اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ ہم اللہ کے نافرمان ہیں۔ اولادیں کیوں نافرمان ہیں؟ ہم رب کے نافرمان ہیں۔ ہمارا معاملہ رب سے ٹھیک ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کا معاملہ ہم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آج حال میں کھانا ہوتا ہے نیچے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ یہ کھانا گرم رہے، گرم رکھنے کے لیے آگ لگی ہے، آہستہ آہستہ وہ گرم ہو رہا ہے۔ تو جب انسان رب کو ناراض کرتا ہے پھر وہ یوں جلتا رہتا ہے، اندر سے کڑتا رہتا ہے، کبھی بیٹوں کی باتیں سن کر، کبھی بچوں کی باتیں سن کر، کبھی بیوی کی باتیں، کبھی دوستوں کی باتیں، اندر سے جلتا رہتا ہے۔ تو رب کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ تو صحابہ کے ایمان کی پختگی تھی، اس لیے اللہ کا ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ تو اس لیے ایک عمل ہے کامل یقین، تو کوشش ہو ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ پختہ ہو جائے۔